अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का आज फैसला आ गया और जो फैसला पहले दिया गया था ये रिव्यू पिटिशन थी। इस में बड़े वाज़े ऑर्डर, जो शॉर्ट ऑर्डर दिया गया है उसमें कहा गया है कि जो रीजंस हैं वो बाद में दी जाएंगी, लेकिन पिटिशंस आर अलाउड एंड द डायरेक्शंस कंटेन्ड इन पैराज 4 to 11 ऑफ शॉर्ट ऑर्डर 19 जून 2020 passed in constitutional petition number 17/2019 and other connected matters along with supporting detailed reasons given in the majority judgment of the same date are recalled and set aside. So ये जो कोर्ट था ये आज 6-4 का फैसला आया है। मुख्तलिफ नजरसानी अपीलें मुख्तलिफ जगहों से दायर हुई थी। पहले जब बेंच 6 रुकनी बेंच बनाया गया था उस पर एतराज किया गया था कि लार्जर बेंच बनाया जाए, 10 रुकनी बेंच बनाया गया। 9 वही जजेस थे जिन्होंने पहला ऑर्डर दिया था। जस्टिस फैसल अब रिटायर हो गए थे, उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इसमें शामिल किया गया था। मेरे साथ एतजाज एहसन साहब, चौधरी एतजाज एहसन साहब कानूनी माहिर हैं। जरा क्विकली हम जानेंगे कि उनका ये जजमेंट देखने के बाद, क्योंकि इसमें 2 मुख्तलिफ जाविये हैं इस जजमेंट को देखने के। एक तरफ तो प्रोसीजरल मैटर्स हैं जिसको बुनियाद बनाया जस्टिस काजी फाइजा साहब ने और उनके बुकला ने भी और एलिया ने भी, और दूसरी तरफ कुछ ज़ाहिर मॉरल क्वेश्चंस होंगे जो उठते होंगे। से योर फर्स्ट रिएक्शन एतजाज साहब, आपका पहला रद्द अमल जब आपने ये जजमेंट देखी या ये फैसला सुना तो आपका क्या था? पहली तो बात है, मैंने ये अभी फैसला तो कोई डिटेल रीजंस वाला तो आया नहीं है जो आज का है, तो उस पर कोई रद्द अमल तो आदमी ज़्यादा दे सकता है जब रीजंस भी हो और जजमेंट भी हो। और अमूमी तौर पे वैसे ये ज़ाब्ता फौजदारी और ज़ाब्ता दीवानी में ये लाजिम है कि रीजंस और इस्तदलाल साथ दिया जाए जजमेंट के, ये लाजिम है, वरना जजमेंट ही नहीं होती। बहरहाल हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए एक अलहदा ये ज़ाब्ता और तरीक़ाकार बना रखा है कि फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर दिस शॉर्ट ऑर्डर इज पास। इसमें कई 1-2 बड़े मजाक भी हुए हैं, मैं एक का जिक्र कर सकूंगा किसी और केस में, पर यहाँ इन्होंने डिटेल्ड ऑर्डर तो नहीं दिया। पर पहली चीज़ जो मैं देख के इस ऑर्डर को, तो मैं समझता हूँ कि जज साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए, काजी फैज ईसा साहब को। उन्होंने एक बहुत बड़ा केस जीता है और ये खुद जाके, मतलब अब वे वकला को ऊपर अदालत में बैठ के मेरे जैसे वकील को तो कह सकते हैं कि जी आप क्या वकालत जानते हैं, हम तो खुद अपनी वकालत बड़ी कर लेते हैं। और दूसरी मैं समझता हूँ ख़ास मुबारकबाद की मुस्तहिक है बेगम सरीना ईसा, क्योंकि ये केस इसमें क्लियर है, जो पैराग्राफ्स अभी आए हैं कि 5-5 था, जो जहाँ तक काजी फैज ईसा साहब की दरख्वास्त थी उस पर 5-5 है, या अफरीदी साहब ने भी उसको डिसमिस किया हुआ है। लेकिन जो सरीना ईसा साहबा की दरख्वास्त है उस पे वो या साहब की राय, चूंकि मेजॉरिटी की राय है और वो बन जाती है, इसलिए वो 6-4 वो या साहब मेजॉरिटी में आ गए और उस पे रिलीफ दी गई है। सो इसमें बहुत बड़ा काम किया है, अगर किया है तो वो मोहतरमा सरीना ईसा ने, और उन्होंने खुद पेश होके दलाइल भी दिए हैं और FBR का भी बड़ा मुकाबला किया है। और मतलब है मेरे ख्याल में उनका बहुत क्रेडिट है इस मामले में। सर सवाल यह है, सबसे पहले देखिए 2 जावियों से इसको देखा जाएगा, जब जो भी देखेगा इस जजमेंट को, इस पूरे प्रोसीजर को 2 जावियों से देखा जाएगा। एक उधर से शुरू करते हैं जो हुकूमत की तरफ से रेफरेंस भेजा गया। वो कहता है कि अमूमन अगर तो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर हैं तो हुकूमत को पहले ये कार्रवाई FBR को अपने तय करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती FBR को। ये बदनीयती थी आपके ख्याल में हुकूमत की? नहीं, अब तो हुकूमत, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद तस्लीम कर लिया ना कि वो नहीं कर सकती थी ऑर्डर। अब वो रीजंस देंगे, क्या रीजंस देंगे, जब हमें पता लगेगा कि रीजंस क्या है
کہ وہ ایف بی آر کو آرڈر نہیں کر سکتے. اس سے پہلے تو ان کا سپریم کورٹ کی میجورٹی کا یہ ویو تھا, اور اس میں ملک صاحب بھی جو ریٹائر ہونے والے ہیں وہ بھی بیچ میں منظور ملک صاحب وہ بھی اس میں تھے اور میجورٹی میں تھے, اور اس رائے کے حامل تھے کہ سپریم کورٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے. سپریم کورٹ نے ان کے اسی کے تحت ایف بی آر کو ایجیٹیٹ کیا, ایف بی آر کو ٹائم لائن دی, ایف بی آر کو ہدایات دی, اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے, اور ایف بی آر کا بھی اختیار ہی نہیں ہے, اور کسی اور اتھارٹی کا بھی اختیار نہیں ہے. تو اب تو بہت بڑا استثناء مل گیا ہے جج صاحبان کو, بہت بڑا استثناء, ایک امیونٹی مل گئی ہے جو کہ پہلے غالباً میں تو نہیں سمجھتا تھی. اس کیس میں ایک اور پرنسپل جو طے ہوا ہے وہ ری ایٹریٹ ہوا ہے, یعنی اس کی تکرار ہوئی ہے. وہ پرنسپل سب سے پہلے میں نے لیا تھا افتخار محمد چودھری صاحب کے کیس میں, جب وہ چیف جسٹس سے ہٹائے گئے تھے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں مقدمہ چل رہا تھا. تو میرا ماننا تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک ٹرائیبیونل ہے, اور سپریم کورٹ اس پہ اپنی اتھارٹی, بلکہ ہائی کورٹ بھی اتھارٹی, اگر وہ غلط کوئی اقدام لیتی ہے کرتی ہے تو وہ اس پہ کر سکتے ہیں. وہ ری ایٹریٹ ہو گیا اب اس ریویو کے نظر ثانی کے فیصلے میں, کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آخری جملہ ہے اس میں یہ کہا ہے کہ کوئی بھی اتھارٹی, کوئی مجاز دفتر یا افسر یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی نہیں سر, انکلوڈنگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل, اب کچھ نہیں کر سکتی اس میں, کوئی انفارمیشن نہیں مانگ سکتی, کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتی, کوئی کاروائی, کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتی. سر اس کا مطلب سمجھائیں گے, ریزلٹنٹلی اینی سچ پروسیڈنگز, یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کی کوئی بھی پروسیڈنگز ہوں, ایکشنز ہوں یا آرڈرز یا رپورٹس کین ناٹ بی کنسیڈرڈ or acted upon and pursued any further by any forum or authority including the Supreme Judicial Council. اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا کسی جج یا ان کی فیملی کے بارے میں ٹیکس اتھارٹیز اب دیکھ بھی نہیں سکتی؟ کیا مطلب ہے اس کا, اگر اس کو سمجھا دیں تو؟ اس کا ہوگا تو یہی مطلب نا, اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیونکہ قانون جو ہے اور سپریم کورٹ کے جو قلم سے نکلا ہوا قانون ہوتا ہے وہ ایک کیس کو یہ اپلائی نہیں کرتا. وہ ٹو دی ایکسٹینٹ اٹ ڈیسائڈز کوسچنز آف لا, وہ ہر کسی کو اپلائی کرتا ہے. تو اس میں ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ دس ڈیسائڈ دی امیونٹی آف اے جج, کہ اس کے خلاف کوئی انفارمیشن نہیں لے سکتا, کوئی بات نہیں کر سکتا, کوئی کاروائی انکلوڈنگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل. سر میرا تو خیال تھا یہ, کیونکہ اب آپ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کریں, میرا تو خیال تھا کہ شاید یہ اس پرٹیکولر کیس میں ہوگا, بٹ ناؤ ہیونگ ریڈ اٹ اگین, اینی سچ پروسیڈنگز کا تو مطلب ہوگا کہ اب کوئی بھی کاروائی کسی جج یا اس کی فیملی کا نہ ایف بی آر دیکھ پائے گی, یا آپ کا خیال ہے کہ ایف بی آر دیکھ سکتی ہے؟ ایف بی آر بھی دیکھ نہیں سکتی اب کسی کی اساس سے؟ نہیں, اب ایف بی آر نہیں دیکھ سکتی. اب جو جج صاحب اپنی اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس فائل کریں گے ہر سال, سارے ججز, دیٹ از فائنل, وہ بند رہے گی اور اس کو بس تسلیم کیا جائے گا. So because this is a very interesting way of looking at it, because میرا اس سے پہلے خیال تھا کہ اصل پروسیجر کی لڑائی تھی کہ کیا ججز یا سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ یہ ڈائریکٹ کر سکتی ہے ایف بی آر کو کہ وہ کسی جج صاحب کی, آنریبل جج یا ان کی وائف, ان کی اہلیہ یا فیملی کے اساس سے ان کو اسکروٹنائز کر سکے. میرا خیال تھا کہ شاید کورٹ نے یہی دیکھا, پر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ امیونٹی مل گئی ہے, دیٹ مینز اٹس جو کسی نے بھی کہہ دیا دیٹس فائنل, یہ تو اب کوئی بھی چیک نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا, سرینا صاحبہ نے جو میں سمجھتا ہوں بہت کاری بحث کی, اور اس میں کارآمد بحث جو ان کی تھی, اس میں انہوں نے وہ پہلے ایک درخواست دی ہوئی تھی جس کا نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, کہ پڑھا گیا ہے اخباروں میں, کہ اس میں انہوں نے کچھ ڈاکومنٹ ساتھ لگائے تھے. پھر انہوں نے یہ درخواست جو اب جس پہ یہ نظر ثانی والی بھی ہے ساتھ, وہ اب وہ یہ ہے اس درخواست میں وہ
جن ڈاکومنٹس کو وہ خود ریکارڈ پہ لائی تھی اور ریکارڈ پہ انہوں نے خود لائی تھی عدالت کے سامنے جو آئے گی وہ دونوں وکلاء کے سامنے جائے گی, دوسری سائڈ کے وکلاء کے سامنے جو جائے گی وہ پھر پبلک ڈاکومنٹ. اس کی آپ ہی نے سرینا صاحبہ نے درخواست دی کہ اس کو نہ کنسیڈر کیا جائے اور اس کو بحث میں اور غور میں اور اس پر غور نہ کیا جائے اس کو. تو یہ تو خود ان کا اپنا موقف جو تھا, کوئی تو بیانیہ کہہ دے گا, پر ان کا جو موقف تھا وہ ان کا موقف ہی یہ تھا کہ یہ نہیں دیکھ سکتے, نہ ایف بی آر والے دیکھ سکتے ہیں, نہ ایف آئی اے والے دیکھ سکتے ہیں. سر یہ خطرناک بات نہیں کر رہے آپ؟ کیونکہ میرا تو یہ خیال تھا when this case started, سب لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی گورنمنٹ کی بدنیتی ہے, کوئی انہوں نے ایسٹ ریکوری یونٹ نے خود سے یہ 3 پراپرٹیز لنڈن کی نکال لی, جو کہ میں تفصیلی ججمنٹ جب پڑھی تھی تو اس میں جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا تھا کہ ایک چیز انہوں نے مان لی جسٹس صاحب نے, لیکن سورس آف فنڈز وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں آنی ابھی باقی ہیں. تو خیال یہ تھا کہ شاید طریقہ کار پر اختلاف ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ کیونکہ جج کو ٹارگٹ کرنا ہے تو اس کی فیملی کے اثاثے دیکھے. اس وجہ سے اگر تو ایک ریگولر پروسیجرل معاملے میں کہیں یہ انکوائری شروع ہوتی اور پھر یہ سارا چیز سامنے آتا, کوئی جواب نہ دے پاتا, تو پھر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کیس بنے, پھر ٹھیک ہے. لیکن آپ ٹارگٹ نہیں, یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ اس کو دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا آپ, کہ اب کوئی بھی جج صاحب کے فیملی کے اثاثے اسکروٹنی میں سے گزر ہی نہیں سکتے. آپ نے پڑھا وہ اینی سچ پروسیڈنگ, پر میں آپ کو ایک اور چیز عرض کروں, وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں جو آپ نے دیکھا اور یہ چل رہا ہے کافی عرصے سے, اور اس میں ججز نے اپنی رائے بھی بیچ میں تبدیل کی ہے, 2 ججز نے, اور کنونسنگ آرگومنٹس کی ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے, ظاہر ہے. لیکن اس میں جو چیز ہے بنیادی طور پہ وہ یہ اس پہ آئی ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو آرڈر پاس کیا تھا اس آرڈر پہ کے تحت جو کاروائی ہوئی ہے, جو کسی اتھارٹی نے کہیں کسی ڈائریکشن میں لے کے گئی ہے انکلوڈنگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل, وہ سارا کالعدم ہے اینڈ سارا وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے, وہ ختم ہو گیا ہے اس کو. اور انہوں نے کہا ہے کہ پروسیڈ نہیں کر سکتے اس میں کوئی بھی اتھارٹی. میں الفاظ اعتزاز صاحب کا سگنل جو تھا اسکائپ کا, ہم کوشش کرتے ہیں ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی. جو اعتزاز صاحب نے لائن پڑھی, اب میں ذرا قانونی نقطے سے اس کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ details reasons thereof are declared to be illegal and without any legal effect. Resultantly, any such proceedings, actions, orders or reports cannot be considered or acted upon and pursued any further by any forum or authority including the Supreme Judicial Council. میں پھر سر یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کیس تک نہیں ہے, یہ سب کیسز پر لگے گا, کوئی کیس کسی جج کا نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں کیس اس پہ جب ایک سپریم کورٹ ایک مرڈر ٹرائل میں ایک فیصلہ دیتا ہے اور سزا دے دیتا ہے ملزم کو, وہ سزا تو اسی ملزم کو ہوتی ہے, اس سے کوئی 4 بندے اور پھانسی نہیں چڑھ سکتے, وہ جس کا نام آیا پھانسی چڑھنے پہ وہی چڑھے گا. لیکن مثال بن جاتا ہے دوسروں کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں وہ جو پرنسپل ہے, وہ جو آپ اخذ جب کرتے ہیں اصول کہ ایف بی آر کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا, ایف آئی اے کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی, وہ پرنسپلز تو ہر ایک کو اپلائی کریں گے نا. پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہر بندے کو ایک طرح اپلائی کرے گا, اس طرح اس جنرالٹی میں یہ نہیں. وہ ملزم جس نے قتل کیا پھانسی اسی کو ہوگی, پر جو فیصلے کے پوائنٹس ہیں اور پوائنٹس آف لا ہیں وہ تو سب کو اپلائی کریں گے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ججز یا ان کی فیملیز کا احتساب نہیں ہو سکتا. اب یہ ڈیٹیل ریزنز کچھ لکھیں تو اس میں شاید اس کو مطلب ہے اس میں گریز کا رستہ نکالیں, اور میرا خیال ہے گریز کا رستہ اسی میں نکالیں گے, کیونکہ اس پہ تو بڑی زیادہ
کرٹیسزم ہوگی نا کہ ججز نے اپنے آپ ہی کو ابو دی لا کر لیا ہے. اور یہ تو میرے خیال میں کہ جب ڈیٹیل ریزنز آئیں گے اس میں اس بڑی واضح لینگویج سے کچھ گریز یقیناً ہوگا. ہاں لیٹس سی کہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس میں کیا لکھا ہوگا کہ یہ سارا کچھ صرف اس ایک کیس تک محدود ہے یا اگلے کیسز پر بھی ہوگا. سر یہ بتائیے گا, جسٹس مقبول باقر صاحب والا ایک ڈائسینٹنگ نوٹ بھی تھا, میل ایف آئی ڈی کی بات کی گئی تھی حکومت پر, شہزاد اکبر صاحب اور فروغ نسیم صاحب کے بارے میں بات ہوئی, بڑی سخت باتیں کی گئی تھیں. تو کیا وہ اب سر میجورٹی ججمنٹ بن جائے گی یا نئی میجورٹی ججمنٹ لکھنی پڑے گی جو میجورٹی ججز ہیں, کیونکہ پہلے تو ڈائسینٹنگ نوٹ مائنورٹی ججز کا تھا. نہیں, اب جو بھی میجورٹی ججمنٹ آئے گی وہ اب اپنے وہ اس سے فرق ہوگی جو پہلے ججمنٹ تھی. سو اس میں وہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ریویو کر رہے ہیں نا, انہوں نے ریویو کو نہ صرف نظر ثانی کر لی ہے, نظر ثانی کو منظور کر لیا ہے. اب جب ڈیٹیل ریزن دینے ہیں انہوں نے تو اس میں وہ میرا خیال ہے اگر انہوں نے کوئی زیادہ سختی بات, مجھے نہیں پتا, میں نے وہ ڈیٹیل ریزن پڑھے نہیں اخبارات میں, جتنا آیا تھا اتنا ہی دیکھا تھا, غور سے اس کو 38 صفحے کی ججمنٹ ساری کو نہیں دیکھا تھا. پر اگر کوئی اس میں ان کے خیال میں شہزاد اکبر کے خلاف یا کسی دیگر کے خلاف کوئی انہوں نے میجورٹی ججمنٹ نے اس وقت زیادہ نرمی برت دی تھی یا جو مائنورٹی ججمنٹ تھی اس نے زیادہ سختی برت دی تھی, اس سے یہ گریز کر سکتے ہیں. لیکن مشکل میں تو پڑ سکتے ہیں دونوں, شہزاد اکبر صاحب بھی فروغ نسیم صاحب بھی. کیا حکومت کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگر ڈیٹیل ججمنٹ یہ کہ میل ایف آئی ڈی ہے, یہ تو بدنیتی کی بنیاد پر ہوا ہے جج کے خلاف جو کاروائی ہوئی؟ ہاں, ڈیٹیل ججمنٹ میں اگر یہ کہہ دیتے ہیں میل ایف آئی ڈی ہوتی ہے تو پھر تو کافی بالکل مشکل پڑتی ہے گورنمنٹ کو. پر میرے خیال میں وہ یہ اصل میں میل ایف آئی ڈی ایک طرف تو قاضی صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ جو تو چوک پر کے دھرنے کی, فیض آباد چوک کے دھرنے کی وجہ سے ان کی آرڈر پہ ان کے خلاف یہ سارا ہوا ہے. وہ تو گورنمنٹ والوں نے نہیں کیا تھا, ان کی تو گورنمنٹ والوں کے تو وہاں پر جلتے ہیں, وہ تو دوسری ایجنسیوں والوں نے وہ دھرنے کا سارا معاملہ کا انتظام اور سب کچھ کیا تھا. وہ تو پھر اس طرف سے میلس کو ثابت کرنا پڑے گا نا. ٹھیک, تو پھر یہ نہیں, لیکن سر اگر یہ لکھا جائے کہ جس طرح یہ کیس میں سامنے آیا کہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس کو ایک صحافی نے خط لکھا کچھ لنڈن کی پراپرٹیز کا, وہ لا منسٹر کے پاس گئے, انہوں نے تحقیقات کی, تحقیقات کے بعد جب 3 پراپرٹی سامنے آئیں تو پرائم منسٹر کو بھیجا, پرائم منسٹر نے ایڈوائز کی پریزیڈنٹ کو کہ ریفرنس بھیجیں, اور اگر کہا جاتا ہے یہ سارا پروسیس میل ایف آئی ڈی ہے, پھر کیا ہوگا احساس؟ اگر سارا پروسیس وہ کہتے ہیں میل ایف آئی ڈی ہے اور پھر تو گورنمنٹ کو مشکل پڑے گی. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قاضی صاحب یہ میل ایف آئی ڈی جو ڈیفائن کر چکے ہیں پہلے انہوں نے جو ٹیک اپ کیا میل ایف آئی ڈیز, وہ یہ نہیں کہ پراپرٹیز ڈسکور کی, بھی پراپرٹیز کیوں ڈسکور کی, وہ انہوں نے فیض آباد دھرنے سے اپنے آرڈر کے ساتھ جوڑا ہوا میل ایف آئی ڈی. تو اس کے ہی بارے میں وہ اگر یہ جج سارے کہہ دیتے ہیں کہ یہ میل ایف آئی ڈی ہے اور یہ بدنیتی تھی, اس میں بددیانتی تھی, اور وہ اس وجہ سے تھی کہ قاضی صاحب نے فیصلہ ایک فیض آباد دھرنے کے بارے میں دیا تھا اور کچھ ادارے ان کے خلاف تھے اس میں, اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر تو بڑی ایک بہت بڑی بات ہے, بہت خطرناک بات ہوگی حکومت کے لیے. حکومت تو شاید اس میں کیا, حکومت کو اس میں کیا خطرہ ہوگا, وہ تو اداروں کو کہہ رہے تھے. ٹھیک سر, ایک بات اگر اجازت دیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ آپ بتا دیجیے گا یہ سوال ٹھیک ہے یا غلط ہے. ایک پروسیجر غلط ہے, میں ابھی بھی اپنے کچھ دنوں پہلے ایک دوست سے بات کرتا ہوں, کہا پروسیجر ٹھیک ہونا چاہیے, آؤٹ کم میٹر نہیں کرتی. کیا جج صاحب کے خلاف ریفرنس آیا, جواب دینا چاہیے یا صاف کروانا نہیں چاہیے جج صاحب کو, نام بجائے اس کے آپ کہیں ہم اس ایف بی آر کی رپورٹ کو نہیں مانتے,
if your facts are good, should you face it? Should you, یا پھر بھی کہے کہ جی legal grounds کیا کہتے ہیں؟ نہیں, if the facts are good, he has to face it. اس کیس میں فیس تو نہیں کیا نا سر. اس کیس میں تو یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ آرڈر نہیں کر سکتی. وہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں کر سکتی. اس کیس کو اگر نیروسٹ بھی لیا جائے تو یہ کہتا ہے کہ ایف بی آر کو اختیار نہیں ہے. ایف بی آر کے سامنے آپ رکھ دیں کہ یہ جج صاحب نے زمین خریدی ہے جی 2 مربع زمین, اور یہ ان کی رجسٹری ہے اور وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے, تو اس کیس کے تحت وہ ایف بی آر وغیرہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کیس کے تحت سر لیکن مورلی کیا کرنا چاہیے ججز کو؟ سر کیا ججز کو جواب دینا چاہیے یا ٹیکنیکل گراؤنڈز ٹھیک ہے ڈیفنس کا؟ نہیں, اب تو ٹیکنیکل گراؤنڈز ڈیفنس کے لیے اکثر لیا جاتا ہے, اور اس میں بھی لیا گیا ہے. یہ ٹھیک لیا گیا سر؟ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایف بی آر کا جو اب آپ کہتے ہیں کہ ایف بی آر نہیں دیکھ سکتی, اور ایف بی آر کے نے جو کچھ کاروائی کی ہے وہ ہم ساری کل عدم قرار دیتے ہیں, خواہ وہ کاروائی سپریم کورٹ کے اپنے آرڈر کے تحت ہوئی تھی, پر اس کو آرڈر کو بھی اپنے وہ آپ اللیگل کہہ دیتے ہیں اور وڈرا کرتے ہیں اس سے, تو کوئی کسی نے تو حساب کرنا ہے نا. تو اس سے میرا خیال ہے کہ ایک جورسڈکشن رہ جائے گی, وہ ہوگی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی اپنی سو موٹو جورسڈکشن, جو اس کو ہے وہ اپنی نالج پہ بھی یا اپنے انفارمیشن پہ بھی کر سکتی ہے. اب سر اس کو ایکسپلین کر دیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اب بھی اس پر کاروائی کر سکتی ہے؟ اس پہ نہیں, لیکن ایسے کسی کیس پر کاروائی کر سکتی ہے کیس پہ. ٹھیک سر, لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں صرف ابھی آئی ڈونٹ نو اف دس از دا رائٹ کوسچن ٹو آسک, کیونکہ آنریبل جج صاحب ہیں اور ان کے حق میں میں یہی سمجھا ہوں جو میں جواب دے رہا ہوں, پر میں سر یہ کیا جج صاحب کو کیس کو بے شک میلفائڈی ہے, بے شک جج صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, لیکن کچھ فیکٹ سامنے لائے جا رہے ہیں. کیا جج صاحب کو میرٹ آف دا کیس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے یا پروسیجرز کے ساتھ جس طرح کیا گیا کہ ایف بی آر کو اختیار ہی نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ تو قضیہ ختم ہو گیا. اس میں تو آپ نے ابھی آخری پیراگراف پڑھایا, میجورٹی نے کوئی اور اقدام کسی کے اقدام لینے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی, اور جو چل رہا ہے انفارمیشن لینے کی بھی نہیں چھوڑی کہ کوئی اور انفارمیشن ہی لے لے. تو یہ تو بالکل کورڈ ہے. دیٹ از دی اینڈ آف. سر میں مورل ایشو کی بات کر رہا تھا, بے قاعدگیاں. نہیں مورل ایشو یار, اچھا تم چاہتے ہو کہ قاضی فیض عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ اگر ان کے پاس پراپرٹیز باہر ہیں جو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے, وہ خود آ جائیں اور آ کے کہیں کہ یہ پراپرٹیز ہیں, اور ہم مورلی ہم باؤنڈ ہیں ٹو سے کہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ان کو, ہمارے پاس کس طرح یہ گئے, یا جو پیسے ہم نے بھیجے تو تھرو بینکنگ چینل تھے, لیکن ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ ہم نے وہ کس طرح حاصل کیے تھے پیسے, وہ کیا سورسز تھی ہماری, یہ ہم نے ایکسپلین. یہ تو میرا خیال ہے آسکنگ ٹو مچ. پر اب مورل کوسچن پہ ویسے تو آدمی کو وہی کام کرنا چاہیے جو اخلاقیات ڈیمانڈ کرتی ہے, پر اس طرح آپ توقع نہ لگا رکھیں کہ اس طرح ہوگا. آخری سوال سر, تاریخ میں شاید کسی جج نے اپنا کیس خود آرگیو نہیں کیا ہے. میں نے آپ کے بہت سے ریمارکس دیکھے تھے اس سے پہلے بھی, جو جس قسم کے آرگومنٹس دیے, بہت سی جگہ بہت تلخی ہوئی, جو کہ ایک عام کمپلیننٹ تو شاید سوچ بھی نہیں سکتا کسی جج کو یہ کہے کہ میری پیٹھ پہ کس نے چھرا گھونپا, یا بہت سی اس طرح کی سخت باتیں جو کی گئی ہیں. ڈو یو تھنک اٹ از سیٹلڈ ناؤ, یا یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی اور کھڑے ہو کے سر اگر آپ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں. اس میں ذرا سا میرا خیال ہے سرینا عیسیٰ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. وہ خود پیش ہوئی ہیں, وہ جذباتی بھی ہو گئی ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بحث کی ہے. میں سمجھتا ہوں شی ہیز سیوڈ دا ڈے فار ہم, کیونکہ 5-5 میں تو اگر ہو جاتا تو پھر جو آرڈر نیچے تھا یا پہلا ریویو والا آرڈر تھا وہ برقرار رہتا, اور وہ سی بی آر اور وہ ایف بی آر کی ساری کاروائی برقرار رہتی. پر سامنے اگر
مطلب ہے آپ کی کلیگ کی بیگم کاری ہوں اور لازمی ہے، ہیومن انسان ہے سارے، تو یہ فیکٹر یہ پلے کیا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے بڑا ہی کاری اور بڑا ہی ویزیبل انفلوئنس ہوا ہے ان کا. یہ نہیں، میں کوئی اس میں میلس نہیں کہہ رہا ہوں، بٹ وہ خود آ کے وہاں سامنے راسٹر پہ رو بھی پڑے تو پھر ججز کو محسوس تو ہوتا ہے نا کہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. بالکل. اور تو میرے خیال میں لیکن اس کو اب یہ کہ وہ اخلاقی طور پہ آ کے اگر انہوں نے وہ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے پراپرٹیز لی ہیں، اس کا ہمارے پاس ایکسپلینیشن نہیں تھا اس کا، اس لیے ہی ہم نے درخواست دی تھی کہ ہم نے جو ڈاکومنٹ ساتھ لگائے ہیں ان کو نہ دیکھا جائے، اس لیے ہم نے کیا تو ہے. اگر ہم نے کیا ہے تو ہم جا کے ہمارے چاہے خلاف کوئی لا یا کوئی ادارہ ایکشن لے سکے یا نہ لے سکے، اور خاص سپریم کورٹ نے روک دیا ہو ہر کسی کو ان سے، پر ہم مجبور ہیں مورلی، اگر ہم نے یہ کام کیا ہے تو ہم مجبور ہیں مورلی، اور ہم جا کے یہ بتا دیتے ہیں خود، اور پھر تو استعفیٰ دینے کی پہ ہی بات آئے گی نا. یہ اس کی بھی توقع نہ رکھیں اس کی توقع. بہت شکریہ. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. واپس آتے ہیں تو مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، حکومت 5 سال پورے کرے. پیپلز پارٹی اس کو دیکھ کر کہہ رہی ہے کہ یہ وہ اگریمنٹ ہے. ذرا اس پہ بات کریں گے، ایک بریک لیتے، بریک ہوتا واپس. ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک انٹرویو جس کی وجہ سے کافی ایک سٹر کریٹ ہوا ہے. ایک تو ایسے عمران خان صاحب نے اپنی 2.5 سال کی کارکردگی کو مثالی قرار دیا، لیکن وہ کوشش کریں گے کل کے پروگرام میں ذرا تفصیلی بحث کریں، کیونکہ چودھری منظور صاحب کی ٹویٹس بھی میں نے دیکھے. ذرا ساؤنڈ سن لیں چودھری صاحب، پھر آپ بتائیے گا کہ آپ نے جو کہا ہے کہ یہی مقصد تھا پی ڈی ایم کا اور یہ ڈیل تھی. ذرا سنیے گا کیا کہا مریم نواز شریف. آپ کی بات سی مطلب لے سکتے ہیں کہ الیکشن 2023 میں ہوں گے. مسلم لیگ نون پرسنلی آئی تھنک میں تو یہ چاہتی ہوں یہ 5 سال اپنے پورے کریں. ان کے پاس شہید بننے کا کوئی راستہ نہ ہو. جس نے ابھی تک 3 سال میں کچھ نہیں کیا وہ اگلے 2 سال میں بھی کچھ نہ کرنے کی صلاحیت اس میں ہے. 3 سال میں کچھ نہیں کیا، 2 سال میں بھی کچھ نہیں کرے گا تو کوئی سیاسی شہید نہ بنے، اس لیے 5 سال پورے ہونے چاہیے. چودھری صاحب تسی ہنس رہے ہو یار. تو پھر یہ سارا جو تماشا تھا کس لیے کھڑا کیا؟ کیا ضرورت تھی پی ڈی ایم بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ آریا پار؟ کیا ضرورت تھی یہ استعفوں کا تماشا لگانے کی؟ جنوری نہیں دیکھے گا، ڈسمبر نہیں دیکھے گا، کوئی کچھ نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم جب سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ شعوری طور پر پی ڈی ایم توڑی گئی ہے، تو اس وقت ہمیں بیانیے پہ صرف اس ملک کا المیہ یہ ہو گیا کہ آپ نے بیانیہ بنانا ہے، اور الٹیمیٹلی بیانیہ جب تاریخ کے یا حالات کے واقعات کے اوپر ٹیسٹ ہوتا ہے تو بیانیے توڑ جاتے ہیں. آپ کی جو جینوننس ہے وہی رہ جاتی ہے. تو بیانیہ توڑ گیا کہ پیپلز پارٹی نے توڑی ہے، استعفے دو جی، پہلے استعفوں کا ذکر نہیں تھا. تو پھر استعفے کس لیے تھے؟ پھر پی ڈی ایم بنائی کس لیے تھی؟ پھر توڑی کس لیے؟ اس لیے توڑی ہے کہ 5 سال پورے کروانے. میں نے تو آج بھی کہا ہے کہ پھر پی ڈی ایم آج اس پہ غور کرے گی کہ اس کو 5 سال پورے کروانے کی حکمت عملی کیا ہے. آپ نے کہا نا امید ہے آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں مریم نواز کے بیان کا جائزہ لیا جائے گا. یہی پی ڈی ایم کا اجلاس عمران حکومت کو 5 سال پورے کروانے کی حکمت عملی کا اعلان بھی کرے گا. پیپلز پارٹی نے یہی حکمت عملی بتائی، اس پر سب سے پہلے عمل درآمد کر کے بھی دکھلایا. اب دیکھیں نا، ہم نے کہا کہ آپ ضمنی الیکشن لڑیں، پہلے ہم نے لڑا، ہم نے باقی سب نے لڑے جیت. وہ تو خیر وہ تو بات ہو گئی. نہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ایک سیکنڈ ذرا، یہ امپورٹنٹ ایشو ہے کہ انہوں نے جو ہم نے سینٹ الیکشن کی حکمت عملی بتائی وہ ہم نے لڑ کے دکھایا، جیت کے دکھایا. اب انہوں نے استعفوں کی حکمت عملی پیش کی تھی. اب جو جماعتوں نے استعفوں کی حکمت عملی پیش کی ہے وہ پہلے دے کے دکھائیں نا. اگر وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی تو ہم بھی دے دیں گے. تارڑ صاحب، مریم بی بی کا یہ بیان، پیپلز پارٹی کا یہ گلا، یہ بیان بازی، یہ بیانیہ تو کہیں نہ کہیں لوگ درست مانیں گے کہ آپ تو ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ حکومت 5 سال پورے کرے. اعتزاز صاحب ابھی میرے ساتھ تھے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ تو ڈیل کے تحت میاں صاحب باہر گئے ہیں کہ 5 سال انشور کر کے گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی. بہت شکریہ کاشف باسی صاحب. ایک تو میں نے وہ انٹرویو پورا دیکھا، اور دوسرا آپ کے وقفے کے دوران میری مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی بات بھی ہوئی.
دیکھیے اگر آپ نے وہ مکمل ان کا انٹرویو سنا ہو تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھ پر ہو تو میں چاہوں گی کہ یہ سیاسی شہید نہ بنے, یہ 5 سال مکمل کرے اور یہ ایکسپوز ہو, کل کو اس کے پاس بہانہ نہ ہو اور سیاسی طور پہ یہ ڈیڈ ہو جائے. مگر یہ میری بات نہیں ہے, نہ یہ ہماری بات ہے, یہ پاکستان کے کروڑوں جو عوام ہیں یہ ان کی بات ہے کہ وہ ایک دن بھی مزید نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم نے مگر سے پہلے کی سٹیٹمنٹ تو سن لی, چرچا بھی کر لیا, اور ہمارے پرانے دوست پیپلز پارٹی والوں نے اس پہ خوب اپنی سیاست بھی چمکائی. اچھی بات ہے, چمکانی چاہیے. جب انسان کے پاس اور کچھ نہ ہو سیاست کرنے کے لیے تو پھر ٹھیک ہے, مریم نواز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ کو بار بار دیکھ کے اس کے مین میں ادھر ادھر کر کے تو ٹھیک ہے, سیاست کر لینی چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے. سیاسی سروائیول اسی میں ہے کیونکہ ان کی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے جنوبی پنجاب کو چھیڑنا ہے اور سندھ میں اپنی پوزیشن کنسالیڈیٹ کرنی ہے. جو سینٹرل پنجاب کے اندر ایک بیانیہ ہے جو مضبوط ہے, جو جڑ پکڑا ہے, اس کو ہم نے سینٹرل پنجاب کو نہیں چھیڑنا. ہم نے آپ آج بھی حکومت گرانا چاہتے ہیں, پاور پالیٹکس کرنی ہے. طاہر صاحب پھر آپ آج بھی حکومت گرانا 110%, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن جب سر ہمارے ملک میں, ویسے میں ایک سوال پوچھوں 30 سیکنڈ اس میں ایڈ کر لیجیے گا. ہمارے ملک میں لیڈر جو سوچتا ہے نا وہ کہتا ہے میرا یہ خیال ہے, تو اصل میں خیال نہیں ہوتا, وہی پالیسی ہوتی ہے. آپ یہ میجورٹی کیسز میں ہمارے ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے. جب بلاول صاحب یہ کہتے ہیں, فرض کریں کسی جگہ کہ جناب میرا خیال ہے استعفے ایٹم بم ہے, تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ استعفے نہیں آ رہے. جب خان صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس کا بھی یہی مطلب ہے, اور جب میاں صاحب یا مریم نواز شریف صاحب بات کر لیں تو اس کا بھی یہی مطلب سمجھ جاتا ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں وہی پالیسی ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ پھر لیڈر کو اس طرح کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے, اشارہ بھی کیوں دیں اس بات کا؟ دیکھیے ہماری پارٹی کے اندر مختلف آراء پائی جاتی ہیں, اور جب بھی ہمارا مشاورتی اجلاس ہوتا ہے تو بڑی بحث ہوتی ہے ایشوز کے اوپر, سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے, اور ہر کوئی ایوری ون اسپیکس دیئر مائنڈ, کھل کے بات کرتے ہیں لوگ. اور لوگ اگر تنقید بھی کرنی ہو تو لیڈرشپ پہ بھی تنقید کی اجازت ہے, لوگ کرتے ہیں, بشمول میرے. میں بڑا ووکل ہوں ایشوز کے اوپر, میرا جو دل کرتا ہے میں بولتا ہوں, اور مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ نہ کریں. بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ تو ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا بزدار کو بھی ٹائم ملے گا پنجاب کے اندر, آج بزدار کی وہاں پہ ملتان میں تعریفیں کی, اور شہباز شریف کی اتنی تکلیف ہے, عمران خان کو اتنی تکلیف ہے کہ بوٹ بھی یاد کیے, سیلاب سر. لیکن ایک سیکنڈ جو بندہ, میں ذرا یہ آپ اور طرف چلے گئے. مریم بی بی کا پہلے بھی ایک بیان ہے, یہ آپ کی نون کی پالیسی اور پوزیشن ہے کہ ہم نے بزدار کو 5 سال پورے کرنے دینے ہیں. یہ بات تو آپ اس سے تو اختلاف نہیں کریں گے. میں کیس تے بلڈ کر لین دیو نا جی. بات یہ ہے کہ ایک شخص نے آج شہباز شریف کے بغض میں, نفرت میں, اس کی انتقام کی ایک آگ مجھے جل رہا ہے, اس نے آج پھر عثمان بزدار کو اٹھا دیا اور کہا کہ جس کی ہیٹ اس کے جوتے. میرا خیال ہے پائن میں تے 2 جملے ایڈ کر دوا. اینا عثمان بزدار نو پتہ نہیں سی میرا ویژن ہے, جنہیں عمران خان صاحب نو پتہ ہوتا ویژن ہے. میں نے سن لو میں گل کہہ رہا سی, معافی چاہنا. ایک سیکنڈ بات یہ ہے تو تواڈے واسطے سر ایک سیکنڈ چھوڑ تے لو, اس طرف آنے لگتا ہوں. میں نے 1 سیکنڈ بول لین دیو, میں نے بولتے لین دیو. میری صرف یہ گزارش ہے کہ یہ میں بار بار میں بھی کہتا رہا ہوں, میں دیکھیں نا ان ترجمانوں میں جو پارٹی نے نامنیٹ کیے ہیں 5, میں بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ میرا بڑا دل ہے کہ بزدار 5 سال پورے کرے, مگر عوام مزید نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور پنجاب میں تبدیلی لانی ہے, مجھے بتائیں 7 سیٹیں ان کے پاس ہیں پیپلز پارٹی کے پاس, یہ ہمارے ساتھ آلریڈی کھڑے ہیں, ان کا پارلیمانی لیڈر ہمارے ساتھ ہے, ادھر ہم ایک ہی اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں. یہ بتائیں نا پنجاب میں تبدیلی کا کیا فارمولا ہے چودھریوں کے بغیر؟ پنجاب میں تبدیلی آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو بتا دیں فارمولا کیا. ویسے میں کہہ یہ رہا تھا کہ جو ویژن بتایا عمران خان صاحب نے آج, پر میرا خیال ہے بزدار صاحب خود پریشان ہوں گے کہ یہ سارا بھی میں سوچتا ہوں, مطلب پنجاب کے بارے میں انہوں نے کہا. عمران اکیلا نہیں ہے, ہماری نون لیگ بھی اس پہ اتفاق کرتی ہے, وہ بھی نہیں ہٹانا چاہتی نا 5 سال اس کو. اچھا, تو وہ بھی دونوں ایک جیسا سوچتے ہیں. عثمان ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ طارق صاحب, یہ سینٹرل پنجاب کو کوئی بندہ اپنی جاگیر نہ سمجھے. ہماری 97 کے اندر 1 سیٹ بھی نہیں تھی پنجاب کے اندر, اور یہاں پہ بڑے آئے جنہوں نے کہا, کاف لیگ سمجھ رہی تھی 2008 کے الیکشن میں کہ ہماری پنجاب ہماری جاگیر ہے, تو کسی کی نہیں ہے. پالیٹکس حالات بدلتے, دن بدلتے دیر نہیں لگتی. ہم جو بیانیاں آج آپ لے کر چل رہے ہیں اس پہ ہماری تو شہادتیں کتنی ہو چکی ہیں, اسی بیانیے پہ کیا ہم اس بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے؟
ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام نہیں بھائی جان پالیٹکس میں. آج آپ آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, چلو شکر ہے پہنچ تو گئے نا. باقی لوگ تو نسلیں ان کی ختم ہو گئی ہیں اس بیانیے کے اوپر. آپ اگر آج پہنچے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس بیانیے پہ, لیکن کوئی چیز کسی کی جاگیر نہیں ہے. رہی بات بزدار کی, یہ اس دن رانا تنویر صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اس کو بھیجیں, ہم اگلا الیکشن لڑیں گے بزدار کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکھنا چاہ رہے ہیں. اب لوگ اس ملک کے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیل ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, تباہی ہوگی ہے. عمران خان تباہی سرکار ہے, انہوں نے مہنگائی کے ہاتھوں, بے روزگاری کے ہاتھوں, ایک دیوار چین تھی, ایک لوگوں کے چینی کے لیے دیوار بنی ہوئی ہے. خواتین کی آپ ذرا کوئی جی بالکل دیکھیں سر, بریک لے لوں گے اجازت ہے. تو کیا اب کیا کرنا ہے پھر؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے حکومت ہٹانی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ذاتی رائے ہے لیکن پارٹی کی اور پی ڈی ایم کی پالیسی. آپ کے خیال میں چوہدری صاحب پی ڈی ایم کی پالیسی کیا؟ طارڑ صاحب آپ بھی بتائیے گا, اور آپ پی ڈی ایم میں ہیں. چوہدری صاحب کوئکلی بتا دیں مجھے, آج پھر اجلاس ہوا, آپ کو نہیں بلائے گا؟ مجھے نہیں پتا. ہم تو دیکھیں نا, ہم نے ابھی چھوڑی نہیں نا, ہمیں کسی نے نکالا ہے. یہی تو پرابلم ہے, یہی تو پرابلم ہے ان کا, کیونکہ اپنی کوئی حکمت عملی کوئی کامیاب نہیں ہو پا رہی. جن کی کامیاب ہو رہی تھی انہیں اٹھا. اگر مجھے یہ بتائیں, اگر پی ڈی ایم قائم رہتی تو یہ آج دونوں حکومتیں نہیں تھیں جو حالات پیدا ہوئے ہیں. یہ کدھر تھیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ پی ڈی ایم کو اس لیے توڑا گیا کہ ان دونوں کو قائم رکھنا. ٹھیک, بریک کے بعد طارڑ صاحب اس کا جواب دیجیے گا آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. اگر آپ کہیں طارڑ صاحب, میں دوبارہ سنا دیتا ہوں, مریم بی بی کا جواب اتنا ہی تھا, اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی. میں آپ کہتے ہیں سنا دیتا ہوں. نہیں, پی ڈی ایم نہیں کرے گی. اگر آپ پورا انٹرویو سنیں تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ عوام کا میں سوچوں تو یہ قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور لوگ ایک دن بھی سفر نہ کریں. اس کا ایک کانٹیکس ہے نا اسٹیٹمنٹ کا. یہ اسٹیٹمنٹ ہم روز دیتے ہیں. اس سوال کا جواب سر بنیادی سوال تھا, 2023 میں الیکشن ہوں گے. انہوں نے کہا جی میری تو یہ خواہش ہے, سمپل بات ہے, تاکہ کوئی سیاسی شہید نہ ہو. مگر انہوں نے کہا میری یہ خواہش ہے. آگے جا کے اگر آپ سنیں, انہوں نے کہا مگر عوام کا جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک دن بھی ان کو نہیں چلنا چاہیے. وہ پوری سٹیٹمنٹ ہے اس میں. میری جب ان سے بات ہو گئی, انہوں نے کلیئرٹی دے دی, اور میں نے بتایا کہ جی میں کاشف باشی صاحب کے شو میں بیٹھا ہوں. چوہدری صاحب ٹھیک ہے, تو یہ میں کل دوبارہ سنا دیں گا. میرا خیال ہے پہلے صرف خواہش تھی تو ہن کوشش بھی ہونا دی. اعتزاز صاحب جو کہتے تھے کہ یہ اگریمنٹ کے, یہ آپ اس کو لنک کر رہے ہیں؟ مجھے لنک تو نہیں کرنا, لیکن حالات اسی طرح. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un espiel EDN Reise nach Disney World zu sparen